अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी और क्या हो रहा है। हमारी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है और हम आपके लिए लेकर आए हैं जैसे नॉवेल तुमसे क्या कहें जाना की एपिसोड 14, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं अना इलियास। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बटन दबाइए ताकि कोई भी एपिसोड आप हमारी मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? किरत अब सख्ते से बाहर आई थी। फटी फटी नज़रों से ज़ेबीन को देखा। आंखें कम फाड़ो अपनी, डेले बाहर निकल आएंगे। एक तो इतनी बड़ी आंखें, ऐनक के बगैर और भी बड़ी लगती हैं। ज़ेबीन उसके सर पर चपत लगाते बोली। यकीन तो उसे भी नहीं आ रहा था किस्मत ने कैसे उन्हें मिला दिया, मगर आयदून उसके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता था। वो इस बात से भी अच्छे से आगाह थी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, वो अपनी कैफियत बताते बोली। दोनों एक टेबल की जानिब बढ़ गईं जहाँ चंद कुर्सियाँ खाली थीं। उन दोनों की अभी ऐसी हालत नहीं थी कि वो अबिया की अम्मी को मुबारक देती। अबिया को लड़की की शक्ल ना देखने का फल मिल गया। सब्र का फल मिल गया। खैरत का बस नहीं चल रहा था कि भंगड़ा डालती। उसकी दोस्त ने जिसे सच्चे दिल से चाहा, किस्मत ने उसे आखिर उसके साथ मिला ही दिया। दुआ करो अबिया के लिए, सब बेहतर हो। पता नहीं मुझे कुछ धड़का सा लग रहा है उसकी जानिब से। ज़ेबीन हकीकत पसंद थी। इस बात से भी आगाह थी कि अगर अबिया को आज शौक़ लगा होगा तो आयदून को भी उतना ही शौक़ लगा होगा, क्योंकि वो भी अपनी होने वाली बीवी की हैसियत से उसके चेहरे से आज से पहले आशा नहीं था। चलो आंटी को मुबारक दे आएं। किरत और वो उस लम्हे काफ़ी हद तक संभल गई थी, मगर अबिया उस झटके से अभी तक नहीं संभली थी। उन दोनों को दोबारा उसके पास जाने का मौका नहीं मिल सका। खाना खाते ही अबिया की अम्मी ने उन्हें अबिया को बाहर लाने का हुक्म दिया। कुछ और कज़न्स के हमरा वो दोनों उसे लिए बाहर आईं। स्टेज पर मौजूद आयदून के साथ खड़े वजाहत को भी दुल्हन पर अबिया का गुमान हुआ। उसने एक पल के लिए अपने साथ खड़े आयदून के चेहरे पर पथरीले तासुरात देखे। वो जानता था कि आयदून ने लड़की की तस्वीर तक नहीं देखी। सभी ने इस बात पर उसका खूब रिकॉर्ड लगाया था, मगर इस लम्हे वजाहत को अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। वो सामने से आती अबिया को लम्हा बलम्हा स्टेज तक आते सपाट चेहरे से देख रहा था। कुछ देर पहले निकाहनामे पर साइन करते जो खुशी और तमानियत उसके चेहरे पर थी, इस वक्त उसका शायबा भी नहीं था। आयदून, वजाहत ने कुछ कहने के लिए लब खोले कि वो हाथ उठाकर उसे खामोश कर गया। बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, जानता हूँ। उसकी जानिब देखे बिना उसका लहजा उसके चेहरे की तरह ही बिल्कुल सपाट था। अबिया जैसे ही स्टेज के करीब आई, वो चारों नाचार दुनिया को दिखाने की खातिर आगे बढ़कर उसका हिनाई हाथ थाम गया, मगर इस तरह कि हाथ सीधा कर रखा था, बंद नहीं किया था। अबिया के कपकपाते हाथों का लम्स महसूस करके उसकी कंध पट्टियाँ सुलग रही थीं। वो नहीं जानता कि भी सारा वक्त उसने वहाँ कैसे गुजारा। बस साथ बैठा वजूद उसे शदीद चुभ रहा था, और ये चुभन उसने सारी ज़िंदगी के लिए मोल ले ली थी। कसूर तो किसी का ना था, न जाने किस्मत की क्या सितम ज़रीफ़ी थी। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किससे ये सब शेयर करे। इस लम्हे वो फ़ाहम के साथ वापसी के रास्ते पर थी। रुखसती के फ़ौरन बाद फ़ाहम उसे लिए आ पहुंचा था। ज़रूर, सर हिलाकर उसने इजाज़त दी। अगर आपकी कोई दोस्त हो और वो किसी को पसंद करती हो, मगर कभी वो उस शख्स को बता ना सके और फिर किस्मत उसे ही आपका हमसफ़र बना दे, तो क्या करना चाहिए? उसकी बात में बहुत सी मबहम बातें पोशीदा थीं। फ़ाहम ने भवें लम्हा भर को सुकेड़ी। कहीं ये तुम अपने दिल की बात तो नहीं बता रही? फ़ाहम ने निचला लब दबाते शरारत से उसे एक नज़र देखकर कहा। किरत को चंद लम्हे लगे उसकी शरारत समझने में। ओह, बहुत खुश फहम है आप। ऐसा कुछ नहीं, वो हाथ एक अदा से लहरा कर बोली। पता नहीं मुझे आपको बताना चाहिए कि नहीं, किसी का राज भी है। वो शशोपंच में थी। अगर बहुत अहम राज है तो मत बताओ, उसने कंधे उचकाकर साफ लहजे में कहा।
کچھ سوچ کر وہ ابیہ کی لو سٹوری کو فہم کے ساتھ شیئر کر چکی تھی۔ دیٹس انٹرسٹنگ۔ دیکھو، اگر تو وہ لڑکا اس کو قسمت کا کھیل ہی سمجھے گا، پھر تو وہ تمہاری دوست کے ساتھ ایک نارمل لائف گزارے گا، لیکن جیسا کہ تم بتا رہی ہو کہ اس کے خیالات ابیہ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، تو پھر تھوڑی مشکل ہو جائے گی۔ زبین کی طرح وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں جتنا قیرت سمجھ رہی تھی۔ دیکھو، یہ کوئی مووی نہیں ہے، ریئل لائف ہے۔ اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں، عورت تو ایسے مرد کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے جس کے افیئرز رہ چکے ہوں شادی سے پہلے، مگر ایک مرد کبھی ایسی عورت کو قبول نہیں کرتا کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچے بھی۔ فہم کی بات پر اس نے چند لمحے اس کی جانب دیکھا۔ کتنا خوفناک نقشہ کھینچ رہا تھا وہ، مگر وہ تو آئیدون کو ہی پسند کرتی تھی صرف۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے ہنسا۔ جب شک رشتوں میں آ جائے تب کوئی وضاحت قابل قدر نہیں ہوتی، وہ تو خود ایسی زندگی کا حصہ رہ چکا تھا۔ ویسے آپ کی بھی افیئرز ہوں گے، وہ کیا کہتے ہیں ان ریلیشن شپ ٹائپ کے؟ اس کی بات پر فہم نے بمشکل گاڑی کو ڈگمگانے سے بچایا۔ اس بات کا مطلب ہی پتہ ہے تمہیں، یا کہیں سے سنی سنائی مجھے سنا دی ہے؟ اس کی بات پر قرت نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کس بات کا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ان ریلیشن شپ، اس نے الفاظ پر زور دیا۔ ہاں نا، مطلب اگر آپ کی کوئی لڑکی دوست ہے تو آپ ریلیشن شپ میں ہیں، یہی تو مطلب ہوا۔ اس کی وضاحت پر وہ کہہ کر لگائے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم بس پوگو دیکھو، اس کے جواب پر وہ منہ بنا گئی۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ وہ سب بھول بھال اس سے لڑنے کو تیار ہو گئی۔ چھوٹے سے دماغ کو اتنا خرچ نہیں کرو۔ اس کا لہجہ صاف چڑھانے والا تھا۔ آپ مجھے بچی سمجھتے ہیں؟ اس نے کھا جانے والی نظروں سے فہم کو دیکھا۔ آپ یہاں سے ابھی بھی بچی ہی ہیں۔ اب جو بات مجھ سے پوچھی ہے کسی اور سے مت پوچھ لینا۔ شادی کے بعد تفصیل سے اس کا جواب دوں گا، لیکن بے فکر رہو، I have never been in relationship۔ اس کے جواب پر جہاں وہ برے برے منہ بنا رہی تھی، آخری بات سن کر کچھ سکون بھی ہوا۔ میں نہیں مان سکتی، اتنے تو آپ ہینڈسم ہیں، امیر ہیں، کیسے لڑکیاں آپ کے پیچھے نہیں پڑی ہوں گی؟ وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے میں یہ بھول گئی کہ اپنے دل کی بات بھی اسے بتا گئی تھی۔ ہینڈسم، تھینکس۔ وہ اس کی بے وقوفیوں کو پوری طرح انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے ہنسنے اور پھر اس کے الفاظ دہرانے پر قرت کو سمجھ آیا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ میں نہیں کہتی، لڑکیاں کہتی ہوں گی، وہ چڑھ کر بولی، مگر اس کے چہرے پر مسلسل موجود مسکراہٹ اور ہولے ہولے سے سر کو ہلانا ایسا تھا جیسے وہ اس کی وضاحت کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ آخر قرت خاموش ہو گئی۔ گھر واپس آتے ہی کپڑے بدلنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے دانیل کو میسج کرنے کا کیا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ فقط چند الفاظ ٹائپ کیے، نہ سلام نہ دعا، جس کو دوسری جانب بہت شدت سے محسوس کیا گیا۔ جی۔ اس کے فقط جی لکھنے کے چند سیکنڈز بعد ہی اسے موبائل پر کال موصول ہوئی۔ وہ حیران ہوا کہ اس وقت ایسا کیا کام تھا کہ اس سے میسج پر بات کرنے کی بجائے اسے کال کرنا ضروری سمجھا۔ کیسی ہیں؟ بارات سے واپس آ گئیں؟ فون اٹھا کر کان سے لگاتے ہی سلام دعا کے فوراً بعد اس نے سوال کیا۔ ٹھیک تھا سب، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آئی ہوں۔ اس کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ آپ کل ایک کام کیجیے گا۔ اس کی بات پر وہ چند لمحوں کے لیے ورطۂ حیرت میں گیا۔ کون سا کام؟ وہ چاہ رہی تھی۔ جی کیا کام؟ اس نے سوال کیا۔ کل آپ کے گرد جتنی مسجدیں ہیں، میرا موبائل نمبر وہاں سے اونچی آواز میں نشر کر دیجیے گا۔ ساتھ میں کہہ دیجیے گا کہ اس لڑکی کو شادی کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ منہ اٹھا کر اس لڑکی کے گھر تشریف لے جائیں۔ اس کا غصے سے بھرپور لہجہ اسے سب سمجھا گیا۔ یقیناً شمائل نے اس کو فون کر دیا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں میرا نمبر اس لیچڑ کو دینے والے؟ اس کی پہلی بات جہاں اسے ناگوار گزری تھی تو دوسری بات مسکرانے پر آمادہ کر گئی۔ وہ آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ کے لیے خالہ کے مخالف بھی جانے پر راضی ہے۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز سے بولا۔ تو ایسا کیجیے، کل اسے اور مولوی کو لے کر ہمارے گھر آ جائیے گا اور نکاح کر کے ہی جائیے گا۔ اس نے تلخی سے کہا۔ آپ کے ساتھ چند سال پہلے بالکل صحیح ہوا تھا۔ آپ اس قابل نہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے۔
ایک نامکمل شخص سے محبت کرنا کوئی برا نہیں، مگر ایک بزدل چاہے مکمل بھی ہو اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا شخص آپ کی محبت کی تو ناقدری کرتا ہی ہے، آپ کو کبھی عزت بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ خود کی عزت کروانا نہیں جانتا۔ ربیہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا آپ کے ساتھ، کچھ لوگوں کو محبت اور عزت رات سے ہی آتی، آپ کو بھی نہیں آئی، تو محبت کرنے کا حق بھی نہیں تھا آپ کو۔ وہ جو منہ میں آیا اس لمحے بولتی چلی گئی، مگر اسے پوری طرح جھنجھوڑ گئی تھی۔ یہ کس کا ذکر چھیڑ دیا تھا اس نے؟ تو کیا وہ ربیہ سے واقف تھی؟ وہ تو یہی جانتا تھا اب تک کہ وہ اس کے ماضی کے بارے میں انجان تھی۔ وہ اسے گھر لا چکے تھے۔ مختلف رسومات کے بعد آئیدون کے اصرار پر سب ختم کرنے کا کہتے وہ ابیہ کو لے کر اس کے سجے سجائے کمرے میں آئیں۔ ہمیشہ خوش رہو، یقیناً آئیدون تمہیں بہت پسند آئے گا، منسا بہن ہونے کے ناطے اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ بیڈ پر وہ روایتی دلہنوں کی طرح بیٹھ چکی تھی، حسرت سے ان دونوں کو باہر نکلتے وہ دیکھ رہی تھی۔ آئیدون کی خاموشی اور سپاٹ تاثرات اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکے تھے۔ وہ خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کرنے لگی۔ اسے حالات ٹھیک نہیں لگے، شاید وہ سب بھول چکا ہو اور ایک بہتر زندگی گزارے، اور شاید وہ اس سب کو کوئی غلط رنگ دے ڈالے، وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ خود کو دونوں حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اپنی سوچوں میں غلطہ اسے احساس ہوا کہ اسے یوں ہی بیٹھے بٹھائے کافی وقت گزر گیا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے لگی گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 1 بجا رہی تھی۔ وہ جس لمحے کمرے میں آئی تھی اس وقت 11:15 بجے کا وقت تھا، یعنی اسے بیٹھے 1.25 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب تو اس کی کمر بھی اکڑنے لگی تھی۔ چہرہ موڑ کر اس نے اپنے پیچھے دیکھا، کچھ کشنز اور تکیے رکھے تھے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ پیچھے ہو کر کمر سیدھی کر لے کہ کوئی آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی، اس کی جانب دیکھے بنا وہ سیدھا سامنے بنے چھوٹے سے کوریڈور کی جانب بڑھا، جس کے دائیں جانب وارڈروب اور بائیں جانب واش روم تھا۔ الماری کھول کر اس نے اسی تیزی سے نائٹ سوٹ نکالا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ حیران سی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے باہر آیا، لمحہ بھر کو بیڈ کی جانب دیکھا جہاں وہ اپسرا بیڈ پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ آپ کپڑے چینج کر لیں۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اس کی جانب پشت کیے وہ حکم بھرے انداز میں بولا، صرف ایک بات یاد رکھے گا، میں نے اپنی ماں اور بہنوں کے لیے یہ شادی کی ہے۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی آپ کی تصویر نہ دیکھنے کی، میں نے اپنے جذبات بہت سیت کر رکھے ہیں، مگر آپ جیسی لڑکی کے لیے نہیں جو کسی بھی لڑکے کے لیے اپنے جذبات بانٹتی پھرے۔ خیر یہ تو طے ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی آپ کے ساتھ تو شروع نہیں کرنی، لہٰذا آپ بھی ایسا کوئی خواب نہ سجائیں تو بہتر ہوگا۔ اس کی جانب مڑ کر اپنی بات کہتے ہی وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ نہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیا، نہ اس کی کچھ سنی۔ اب اتنی ذلت کے بعد وہ کیسے وہاں مزید بیٹھی رہتی؟ شوق کی کیفیت سے باہر آتے اسے چند لمحے لگے تھے، مگر یہ لمحے بے حد جان گسل تھے۔ وہ خود کو کسی حد تک اس سب کے لیے تیار کر بھی چکی تھی، مگر پھر بھی تکلیف تھی، بہت شدید تکلیف۔ خود کو سنبھالتے لہنگا پکڑے وہ بیڈ سے اٹھی، ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے درد بھری نظروں سے اپنے سراپے کو دیکھا جو آج اس شخص کے لیے پور سجا تھا، مگر اسے دیکھنے تو کیا، اسے بولنے کا موقع دیے بغیر فرد جرم عائد کرتا وہ جا چکا تھا۔ دل ایک دم خالی سا محسوس ہوا۔ مکان کے انداز میں سب زیور اتارتے اپنے ضبط کو آزماتے وہ الماری کی جانب بڑھی۔ نائٹ سوٹ نکال کر وہ واش روم میں جا چکی تھی۔ وہ ساری رات اس نے کانٹوں کی سیج پر گزاری اور آئیدول نے اسٹڈی روم میں۔ گھر میں بہت سے مہمان تھے، وہ کسی کمرے میں نہیں جا سکتا تھا ورنہ وہاں چلا جاتا، پھر بھی آج کی رات سکون میسر نہیں تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔